नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला आज हम 12वां सिपारा शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। बारिश पारे का आगाज ही बड़ा खूबसूरत हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जमीन पे चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सबकी रोजियां अल्लाह ताला पर हैं। वही इनके रहने सहने की जगह को जानता है और उनके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ वाज़िह किताब में मौजूद है। आप ये देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के इल्म का ये हाल है कि छोटी सी छोटी मखलूक, एक तो अल्लाह ताला खालिक है, सबको पैदा किया। अब अल्लाह ताला ने जहाँ पैदा किया वो ये भी जानता है कि एक छोटा सा एक कीड़ा, उसका बिल कहाँ है, एक फलाना परिंदा, उसका घोंसला कहाँ है। और फिर अल्लाह ताला ने जैसे हय्यू या क़य्यूम जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की सिफ़त है कि हई जिंदगी भी दी है और फिर सर्वाइवल किट भी दी है कि किसी का हैबिटेट क्या है, उसके लिए कैसे कहाँ रहना उसके लिए ठीक है, पानी में, खुश्की में, उसको उसको रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो वो तमाम चीजें अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है और वो कहाँ सौंपा जाएगा। और ये तमाम जो चीजें हैं, और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फिर एक रोज अल्लाह ही के सामने हाजिर होना है। अब यहाँ पे स्कॉलर्स कहते हैं कि मुस्तकर यहाँ पे जो लफ्ज आया है, इसका ये है कि जैसे कि जिसको ठिकाना बनाए, और यानी कि यहाँ इसका मुराद है दुनिया। और मस्तऊदा, और बाप के नजदीक रहमे मादर मुस्तकर है और बाप की सलब मस्तऊदा है। और बाप के नजदीक जिंदगी में इंसान या हैवान जहाँ रहाइश पजीर हो वो उसका मुस्तकर है दुनिया। और जहाँ मरने के बाद वो दफन होंगे वो मस्तऊदा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सब जानते हैं। अब आप ये देखते हैं ना, एक फैक्ट है कि एक बंदा रहता कहाँ पे है और कभी डेथ उसकी किसी जगह हो जाती है, तो वो अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम बाखबर निगहबान, अल्लाह की तो खसूसियात ही इतनी है। तो बहरहाल यहाँ से सिपारा शुरू होता है, फिर आगे अल्लाह ताला बताते हैं अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। अब हदीस में आता है अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल मखलूकात की तकदीर लिखी। इस वक्त उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। यानी कि अब अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक का मकसद भी 12वें पारे के शुरू में बता दिया कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि कौन ज्यादा अमल करता है, बल्कि फरमाया कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है। और इसलिए कि अच्छा अमल वो होता है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। और आगे अल्लाह फरमाते हैं अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद खड़े किए जाओगे तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे ये तो मेरा साफ साफ जादू ही है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और भी बात बता दी कि मकसद हयात बता दी, और ये भी बताया कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है। अल्लाह ताला खड़े करेगा मरने के बाद। अब यहाँ पे जो मुनकरीन आखिरत हैं उनके लिए यहाँ पे दलील है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कि तुम्हें मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे। आयत नंबर 8, अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दे तो ये जरूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिनकी हंसी उड़ा रहे थे वो इन्हें घेर लेगी। अगर हम इंसान अपनी किसी नेमत का जायका चखाकर फिर इसे इससे ले लें तो वो बहुत ही नाउमीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। और ये इंसान की जो नेचर है ना, अल्लाह ताला उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करें आयत नंबर 10। और अगर हम इसे कोई नेमत चखाएं और इसे सख्ती के बाद जो इसे पहुंच चुकी थी वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रही, यकीनन वो बड़ा ही उतराने वाला शेखे खोर है। यानी कि जो कुछ इसके पास है इस पे तो गुरूर करता है
اور وہ سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 11، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں، نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان راحت میں، فراغت میں، تنگی میں، مصیبت میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جو اس کے لیے بہتر یعنی کہ اجر کا باعث ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے یعنی کہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پہ کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 13 کا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے، جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو، اگر تم سچے ہو۔ یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اعلان کر دیجئے، اگر تمام انسان اور کل جنات مل کے اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو سب اس کے مثل لانا مشکل ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کے پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا کے پیش کر دو، اور پھر ایک تیسرے نمبر پہ چیلنج کیا کہ چلو ایک سورت بنا کے پیش کر دو، جیسے کہ سورہ یونس کے آیت نمبر 39 میں ہے، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی فرمایا، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو۔ آیت نمبر 14، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آیت نمبر 15، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریضہ ہوا جاتا ہو، ہم ایسے کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب کچھ برباد ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ بڑا لمبا اس میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ اس میں بہرحال کہا یہ گیا ہے کہ بڑا سبق یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ریا کاری، دکھاوا کرنے والوں کے لیے، جو لوگ جو بھی نیک کام کریں لیکن ان کا اگر مقصد دنیا کی ناموری ہے، من قانو یرید الحیات الدنیا، تو جو دنیا کی زندگی میں چاہتا ہے تو وہ کچھ بھی کام کر لے، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا دنیا میں، فوراً اس کے سامنے اس کے صراط سامنے آ جائیں گے۔ یا جیسے آپ نے نیکی کا کام کیا اور اگر فوراً وہ چاہ رہا ہے کہ میری تعریف ہو جائے، لوگوں میں ناموری چاہ رہا ہے، میری مشہوری ہو جائے، شہرت ہو جائے، تو بہرحال آپ نے اپنی نیتیں چیک کرنی ہے۔ انما الاعمال نیتی، اعمال کی بنیاد تو نیت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، بہت اس کی تفسیر ہے لیکن بہرحال ان شارٹ یہ کہوں گی کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں، بھلائی کریں، تو فوراً توقع نہ رکھیں میں نے اچھا کام کیا اب یہ میرے ساتھ اچھا کرے۔ ایسے ہی ہوتا نا، جیسے ہم کسی کے ساتھ کہتے ہیں، لو میں نے اس کا تو اتنا اچھا کیا اور اس نے میرے ساتھ ذرا نہیں مجھے اتنا ریئیکشن ذرا اچھا ہی کا نہیں دیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ نیک کام جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدلہ یہاں دنیا ہی میں مل جائے، اور یا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس طرح آپ کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں، او ہو کسی نے تو مجھے ریکگنائز ہی نہیں کیا، کوئی مجھے تعریف ہی نہیں کرا، آپ ہمت ہار کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مجھے کیا فائدہ اچھا کام کرنے کا، کوئی بھی نیک کام کر لوں تعریف تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام مثال ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ان کی مسئلے حل نہیں ہو رہے، ان کی پرابلمز حل نہیں ہو رہی، تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی مصیبت، کوئی دکھ نہیں ٹلتا تو کہتے ہیں لوگ اب کیا فائدہ، اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے، یہ کیا فائدہ ہوا مجھے۔ تو جب دنیا میں کوئی آپ کو
آپ کو صلہ نہیں ملتا تو کیا آپ عبادت چھوڑ دیں گے؟ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ میں جو یہ نیک کام کر رہا ہوں میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں یا آخرت کے لیے کر رہا ہوں. اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو چیک کریں. اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل ہار رہا ہے اور نیکی کا راستہ چھوڑ رہا ہے اور شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے تو یقین جانیں پھر یہ نیکی بھی دراصل شیطان کے طریقے پہ کر رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ ایک بڑا خوفناک سی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کہہ دی ہے. نیکی بھی شیطان کے طریقے پہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. بہرحال ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ سب سے پہلے ایک شخص کو بلائیں گے جو بظاہر شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. پھر پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں مارا گیا حتیٰ کہ میں تیری راہ میں شہید ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری ہو، شہرت ہو اور تجھے لوگ بہادر کریں. اور حکم دیا جائے کہ اسے گھسیٹتے میں لے جایا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے کیونکہ اس نے نیکی کا کام محض دنیا میں شہرت پانے کے لیے کیا تھا. اسی طرح ایک عالم کو، ایک قاری کو لے کے آیا جائے گا. وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو نعمتیں یاد کرائے گا اور پھر وہ بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تو لوگوں کو اس لیے بلا رہا تھا تاکہ لوگ تیری شہرت کریں، لوگ تجھے عالم کریں، تجھ سے امپریس ہوں. تو دنیا چاہتا تھا، اس کو بھی جہنم میں گھسیٹا پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک سخی کو لے کر آیا جائے گا اور سخی سے بھی یہی بات کی جائے گی. تو وہ سخی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو بڑی سخاوت کی تیری راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے. تو سخی تو نے کیوں کی سخاوت؟ تاکہ لوگوں میں تیری شہرت ہو. تو دنیا میں اس کو مقام مل گیا لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اور ایونچولی اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. تو بہرحال اپنی نیتوں کو چیک کریں اور یقین جانیں کہ میں جب بھی کلاس میں آتی ہوں اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی نیت کو ریکٹیفائی کر کے آتی ہوں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے میں اور آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 17. کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس دلیل پر ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کی آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. بس تو اس میں کسی قسم کا شبہ میں نہ رہے. یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پہ پائے جانے والے تمام مذاہب ہیں جس میں یہودی بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، زرتشت بھی آ جاتے ہیں، بدھ مت بھی آ جاتے ہیں، مشرکین کفار سارے آ جاتے ہیں. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. آیت نمبر 18. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پہ جھوٹ باندھا. خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. سورہ سبا میں آتا ہے ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیروکار بن گئے. اور سورہ یوسف میں بھی آتا ہے تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 19. جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یہی آخرت کے منکر ہیں. نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ اس کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھتے ہی ہیں. یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں. ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والی جیسی ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم اب یہاں پہ ایک چیز بتا دی گئی سیدھی بات ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں. اسی طرح کافر اور مومن جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 25. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کی قوم کے کافر کے سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنا جیسے انسان دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی
کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں سوائے نیچ اور موٹی عقل والوں کے، اور کہیں نہیں، اور کوئی نہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ حق کی تعریف میں یہ بات تو ہر دور میں دہرائی جاتی ہے کہ ابتدا میں اس کو اپنانے والے ایمان کو ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا ہے۔ صاحب حیثیت و خوشحال طبقہ اس سے محروم رہتا ہے۔ جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کے پیروکار کون ہے، تو انہوں نے کہا اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، انہوں نے سوال کیا۔ تو حضرت ابو سفیان نے جواب میں کہا، جب شاہ روم نے پوچھا کہ کمزور لوگ، جس پہ ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی وضاحت سے بتایا گیا کہ خوشحال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے۔ آیت نمبر 28، نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آتی ہو، تو کیا زبردستی میں سے تمہارے گلے مونڈ دوں؟ حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں اور انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھنے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یاد رکھیں تو یہ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ آیات ہیں آگے قرآن میں کہ سورہ انعام میں آتا تھا کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور سورہ قحف میں آتا ہے کہ اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں یا اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں۔ آیت نمبر 30، میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ آیت نمبر 32، قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لیا، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 35، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہوتا تو میرا گناہ مجھ پر اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پہ غمگین نہ ہو۔ ایک کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے وہی سے تیار کر۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اب یہ جو پہلی دنیا کی جو بوٹ، یہ جو کشتی تیار ہوئی تھی، یہ وہی سے تیار ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کے حکم سے لکڑی کے لاگز ان کو ٹھوک رہے تھے، ان کی سٹریم لائن باڈی بنا رہے تھے، ان کو جس طرح سے شیپ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اس طرح بنا رہے تھے، تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، تو وہ کہتی تھی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں نا ہم طوفان سے بچ سکیں گے، تو وہ لوگ ہنستے تھے، آہا یہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے ہمیں بچا لیں گے، تو وہ اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبوئے دیے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا گیا جو غرق ہونے والے میں تھے۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کے پاس سے گزرے، وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابلنے لگا۔ ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی کہ 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں
کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے 950 سال، ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا تھا، جب لوگوں نے کچھ نیک لوگ جو فوت ہو گئے تھے ان کی تصویریں اور پھر ان کو سکلپٹ کر لیا تھا اور پھر ان کو پوجنے لگ گئے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو ایک اللہ واحد کی طرف بلاتے تھے تو وہ ان کی بات، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے جب اللہ کے حکم سے جب کشتی بنانا شروع کی تو لوگوں نے اور مذاق کرنا شروع کر دیا کہ لو جی نوح تو جناب بڑے ہی بن گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور دجلہ اور فرات کی وادیوں کی سرزمین پہ ہوا تھا، اور یہ دونوں دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہوئے بہت دور تک الگ الگ بہہ کر عراق کے زیریں میں باہم مل جاتے ہیں، پھر سمندر خلیج فارس میں ہم کنار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ جس علاقے میں جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو بات کہتے ہیں کہ جب اللہ کا، یعنی کہ جہاں پہلے دور دور تک پانی نہیں تھا تو کیا ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہوا ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی اور اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی سے کسر پوری کر دی۔ اور اس طوفان اور سیلاب کے بعد اس ملک کی جو حالت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے خیال کیا کہ یہاں اب سرزمین میں جو زندگی اور زندگی کے تمام سامانوں سے خالی ہو چکی کیوں کر بسر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر آگے 48 میں آتا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پہ اترنے کا حکم دیا کہ اب یہاں تمہارے لیے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ تو تمہاری جو امتیں آئیں گی ان کو بھی اگرچہ زندگی کی تمام کامرانیاں میسر ہوں گی لیکن پھر پاداش عمل سے دوبارہ عذاب میں مبتلا بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا آخرکار بول بالا ہوا، اور جب وہ اللہ کے حکم سے اس کشتی میں بیٹھ کے جس کا لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور ان کا ایک بیٹا جو تھا کنعان، یا اسکالرز کہتے ہیں حام، حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی وہ انہوں نے کشتی میں وہ نہیں بیٹھے، حالانکہ ان کے حضرت نوح بلاتے رہے اپنے بیٹے کو کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا اوہو یہ کشتی، میں تو جلدی سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ اور کہتے ہیں یہ کل تعداد مرد اور عورت ملا کے 80 لوگ تھے، یا ان سے بھی کم بتائے جاتے ہیں، 72 سم ٹائمز اسکالرز بتاتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان والے تھے، سام، حام اور یافس، ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ تو ابتدا میں دشمنان حق وقتی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن آخر میں کامیابی صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 42، وہ کشتی انہیں لے کے موجوں میں پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پہ تھا پکار کے کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہو۔ اس نے جواب دیا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پہ اللہ کا رحم ہوا۔ اور اسی وقت ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اور فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پہ لعنت نازل ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ سوار ہوئے، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہیں الحمدللہ زی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ مومنون میں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کشتیاں سواری میں بیٹھتے وقت یہ بسم اللہ کی مجرہا، یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی وہ پڑھ لے، مگر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، سورہ زخرف کی آیت نمبر 13-14 پڑھنا ثابت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ قمر میں آتا ہے کہ ہم نے اس تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف
سے جس کا کفر کیا گیا۔ اور حضرت نوح کا جو چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا، اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ کافروں میں شامل ہو گیا اور غرق ہونے میں سے ہو گیا۔ تو اس میں ایک یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایماندار پیرنٹس کے بچے بھی ایماندار ہوں۔ سم ٹائم ماں باپ نیک ہوتے ہیں، بچے آگے سے نیک نہیں نکلتے۔ سم ٹائم بچے بہت نیک ہوتے ہیں اور ماں باپ شاید اتنے نیک نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کو اللہ تعالیٰ نیک فرما دے۔ اور بہرحال یہاں پہ جو ایک چیز ہے نا، جو ہے اے زمین اپنا پانی کو نگل جا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ نگلنے کا استعمال جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جیسے اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے، سوالو کر لیتا ہے۔ تو یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی گریجولی خشک نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔ امیجن کریں نا، یہاں ہماری بارش ہوئی ہو تو 3 3 4 4 8 8 دن ہمارے وہاں سے کیچڑ ہی غائب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نا جو ہمارے سیوریج سسٹمز کا بھی حال ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ زمین، جیسے میں نے بھی بتائی تھی کہ پہلے لوگوں کا خیال ہی نہیں تھا کہ اس میں جس طرح وہاں پہ طوفان آئے تو وہاں پہ کوئی چیز وہ زمین رہنے کے قابل بھی بن سکتی ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایماندار لوگوں کو بچا لیا۔ آیت نمبر 45، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچ ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ ایکچولی حضرت نوح علیہ السلام ظاہر ہے والد تھے، انہوں نے بیٹے کو دیکھ کر جذبات بھی ان کو ہو گئے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پہ قرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہوتا ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ یہاں سے یہ ہمیں پوائنٹ نکلتا ہے۔ آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقین وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے تھی جس کا تجھے متعلقاً علم نہ ہو۔ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ۔ اچھا، کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیٹا ان کا بات نہیں مانتا تھا نا، اس کی کمپنی نہیں اچھی تھی، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا، جسے پتا چلتا ہے کہ کمپنی ڈز میٹر۔ آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ آپ کی، وہ کہتے ہیں نا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ حساب ہو جاتا ہے، وہ انفلوئنس ضرور آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اکثر ہم اپنے کسی ریلیجیس اسکالر کو، میں نام نہیں لیتی، یہاں پہ ایک ہمارے اسکالر ہیں بڑے اچھے، ان کے بیٹے نے آئی ڈونٹ نو سوسائڈ کی، تو کتنا لوگوں نے نیگیٹو پروپوگیٹ کیا۔ دیکھیں جی، ہر انسان کا اپنا عمل ہے، ہر باپ کا اولاد کا اپنا عمل ہے، اس پہ ہم کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں کس پیرنٹ کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے سارے نیک ہو جائیں؟ سب کو چھوڑے اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے ہم سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہی تو آزمائش ہے، یہ دنیا جس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو تھوڑے وقت رہنے کی جگہ ہے، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا پیپر ہے اس وقت، یہ جو ہمیں نا، یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، اور اس میں جس طرح ایگزام میں 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، ہر انسان کا پیپر، اس کا جتنا اس کا ٹائم سپین ہے، جتنا اس کا لائف سپین ہے، اتنے حساب سے اتنا پیپر ہے۔ کسی کی 70 سال زندگی ہے، کوئی 80 سال ہے، کوئی 50 سال میں چلا گیا۔ اب وہ، اور اس کا سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اللہ تعالیٰ نے سلیبس بھی بتا دیا، اب کوئی کوسچن آؤٹ آف سلیبس بھی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے امپورٹنٹ سوال بھی لیک آؤٹ کر دیے، وہ ہم پیپرز ہوتے ہیں نا، کہ یہ امپورٹنٹ سوال پتا چل رہے ہیں تو ہم صرف وہ تیاری کر لیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا دیا من ربو کا من دینوں کا، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا پیپر ہی لیک آؤٹ کر دیا، یہ والے بھی، اور اپنے رسول کے بارے میں سوال۔ پھر وہ جو 5 سوال کی زندگی کہاں گزاری، اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنی جوانی کیسے گزاری، کہ کہاں سے پیسہ حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کیسا علم حاصل کیا، اور اپنے اوپر کس طرح اپنے اوپر علم کو، اپنے اوپر عمل، اس عمل پہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیپر آؤٹ کر دیا۔ یہ سب سوال ہم سب جانتے ہیں، لیکن بات یہ کہ کون اس پہ پریکٹس کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ پلیز ڈونٹ جج، کبھی پیرنٹس اور کبھی
بچوں اولاد کو دیکھ کے یہ جج نہ کریں وہ دیکھو بچہ کتنا نیک تھا، والد کیسا تھا، یا پیرنٹس کیسے ہیں، یہ اپنے پیرنٹس کو نہیں اپنے بہن بھائیوں کو چینج نہیں کر سکا، یا آپ پیرنٹس کو دیکھ کے کہیں گے کہ کیا اولاد ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا، یہ دیکھو اپنے بچوں تک کو تو چینج نہیں کر سکا۔ آج کل کے حالات، موبائل اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ اچھا جی، آیت نمبر 47، نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسی یہ بات جان گئے تو فوراً رجوع کیا، اللہ سے فوراً معافی مانگی، اور یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، غلطی ہو جائے کچھ ہو جائے فوراً معافی مانگا کرے، مت لیٹ کیا کرے جی حج کر لیں گے نا ساری زندگی انجوائے کرے، آخر سے حج میں 0 میٹر ہو جائیں گے، کہانی ختم۔ یہ ایک ہمارا کنسپٹ ہوتا ہے کہ جی زندگی انجوائے کرے آخر میں توبہ کر لیں گے، توبہ کیا پتا آپ کو وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس وقت 3 بج رہے ہیں، اگلا سانس مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، اس وقت آج ابھی یہ ہمارے لیے وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہوا تو ہلاک ہوا وہ شخص، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا آج کل سے بہتر ہے کہ نہیں ہے تو کوشش کریں۔ آیت نمبر 48 فرما دیا گیا، اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان کی برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پہ، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اب یہاں پہ اگلا واقعہ شروع ہو جاتا ہے قوم عاد کا، اور قوم عاد کی طرف یہ بار بار کیوں واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے؟ پہلے بھی پڑھے تھے، اب بھی پڑھے تھے، انسان بھلکڑ ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے دین سے جڑو، اس رسی کو تھامے رکھو، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ اور قوم عاد کی طرف بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہر نبی نے یہ کہا میں اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو، اس کے جناب پہ توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پہ بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے، اور تم گنہگار ہو کے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی تلقین کی اپنی امت کو، اور اس کے 2 فائدے بتائے کہ جو توبہ استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے، سورہ طلاق میں آتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان بھی نہیں ہوتی۔ توبہ استغفار وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی وقت اللہ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے میں اور آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، عافیت فرما دے، اللہ تعالیٰ جو دل کی دعائیں قبول فرما دے۔ استغفار استغفار استغفار۔ انہوں نے کہا اے ہو تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے برے جھپٹے میں آ گیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کے میرے حق میں بدی کر لو، مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا رب پر سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پہ ہے، بس اگر تم نے روح گردانی کرو تو کر لو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دیکھ کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ دیکھیں ایک قوم ختم ہوتی ہے دوسری قوم آ جاتی ہے، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 58، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش
नाफरमान के हुक्म की ताबेदारी की, यानी कि अल्लाह के पैगंबरों की तकजीब की और अल्लाह के हुक्मों से सरकशी करने वाले नाफरमान थे। आयत नंबर 60, दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी देख लो कौम आद ने अपने रब से कुफर किया और कौम आद ने और हूद की कौम आद पर दूरी हो। अब कौम समूद की बात की जा रही है। कौम में समूद है, ये कौम तबूक और मदीना के करीब मदाइन सालिया यानी कि हिजर में रहाइश पजीर थी और ये कौम आद के बाद भी, और हजरत सालिया को यहाँ भी समूद का भाई कहा गया, जिससे मुराद उन्हीं के खानदान और कबीले के एक फर्द थे। और इन लोगों ने अ, जब उन्होंने जब अल्लाह की तरफ अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उनकी कौम ने मुतालबा किया, हमें इस पहाड़ों में से ऊंटनी बरामद करा के दें, यानी कि हम तब मानेंगे। और अल्लाह के हुक्म से ऊंटनी बरामद भी होगी, लेकिन उसके बाद लोगों ने इतना तंग किया और जिसको कहते हैं नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहा गया, और ये खालिस अल्लाह के हुक्म से मौजज़ाना तौर पे जो है खिलाफ आदत तरीके से जाहिर हुई थी। तो इन जालिमों ने इस जबरदस्त मुआवजे के बावजूद भी ईमान नहीं लाए और इसके बाद उन्होंने उस ऊंटनी के साथ उसकी उसकी मतलब टांगे काट दी, पूंछे काट दी, और जिसके बाद उनको 3 दिन की मोहलत दी गई और 3 दिन के बाद वो अजाब के जरिए से हलाक हो गए थे। और बहरहाल यहाँ पे मैं फिर कहूंगी कि जब हम कहते हैं ना मिराकुलस बर्थ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ पे जब क्रिश्चियनिटी के ईसाई लोग जब कहते हैं वो अल्लाह का बेटा है, तो यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे मैंने तब भी ये बात क्लियर मेंशन की थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, वो भी एक मिराकुलस थे। हजरत हवा कैसे पैदा हुई थी मर्द से, ये भी एक बड़ी एक अनहोनी सी बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत इसहाक को कैसे पैदा किया था, वो भी एक अनहोनी बात थी। हजरत याहिया को कैसे पैदा किया था, ये वो 2 केसेस थे जिनको आप कहते हैं ना स्पीयर इनफर्टिलिटी केसेस के, जिसमें उनके अंदर बहरहाल समझ गए होंगे आप। तो इसी तरह ये ऊंटनी कैसे पैदा हुई, ये भी अल्लाह का मुआजिजा था। कौन थे इसके माँ बाप, कहाँ से ये ऊंट पहाड़ के अंदर से कैसे निकल आई। बहरहाल ये भी एक मुआजिजा था। कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा, उसने कहा ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो। देखिए हर एक का जो चार्टर ऑफ प्रीचिंग वो एक ही था, एक ही पैगाम अल्लाह का लेकर आया। आप पीछे जितने भी देखेंगे या जितने भी नबियों का पैगाम है, उन्होंने एक ही बात की कि ना हम उजरत लेते हैं, एक अल्लाह की इबादत करो। तो ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसने इसी जमीन में तुम्हें बसाया, यानी कि जमीन मिट्टी में पैदा किया और मिट्टी में इवेंचुअली जाना है। बस तुम इसे माफी तलब करो, इसी की तरफ रुजू करो, बेशक मेरा रब करीब और दुआओं का कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा ए साले, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे, क्या तू हमें उनकी इबादतों से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, चले आए थे। हमें तो इस दिन में हैरान कुन शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। उसने जवाब दिया, ए मेरी कौम के लोगों जरा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास की रहमत अता की हो, फिर अगर मैंने इसकी नाफरमानी कर ली तो कौन है जिसके मुकाबले में मेरी मदद करे। तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। और ऐ मेरी कौम वालों, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन पे खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की ईजा ना पहुंचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। फिर भी इन लोगों ने इस ऊंटनी के पांव काट डाले। इस पर सालिया ने कहा, अच्छा तुम अपने घरों में 3 दिन तक तो रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं। और फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा तो हमने सालिया को और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से उससे भी बचा लिया, जो और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा रब नहायत तवाना और गालिब है। और जालिमों को बड़े जोर की चंगाड़ ने आ दबोचा, चंगाड़। फिर तो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, ऐसे कि गोया वो कभी आबाद ही ना थे। आगारो कौम समूद ने अपने रब से कुफर कर लिया। अब आप ये देखें कि ये अजाब चीख की सूरत में आया था, और कहते हैं कि वादे के मुताबिक चौथे दिन आया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों के सिवा सबको हलाक कर दिया। बात के नजदीक ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख थी और बात के नजदीक आसमान से आई थी, जिनसे इनके दिल पारा पारा हो गए थे और उनकी मौत वाक़या हो गई थी। और साथ ही कहते भूचाल भी आया था, रजफा, जिसने सब कुछ तहो बाला कर दिया था। कहते ना जिस तरह परिंदे मरने के बाद जमीन पे मिट्टी की तरह पड़े होते, इसी तरह ये मौत के हमकनार हो गए थे, मुंह के बल
زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اگر وہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، سن لو ان سمودیوں پہ پھٹکار ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بھنا گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کامن پریکٹس جو میں نے دیکھنے میں دیکھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب مہمان آتے ہیں سب سے پہلے، اب تو وہ کیمریز لگ گئے ہیں، انٹرکام وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ ہماری کسی نے بتایا کہ جو وہ انٹرکام کا شاید ان کا ریسیور نیچے گر گیا تھا، تو وہ جو باہر مہمان آئے تھے وہ سن رہے تھے، اندر تتلی مچی تھی، وہ فلانے کپڑے پہن لو، یوں کر لو، فلانا گھر صاف کر لو، چیزیں اٹھا دو، کھانے کے برتن اٹھا دو، کھانا کھا رہے تھے کہ بھی ہم بتا سکے کہ ہم نے کھانا بھی کھا چکے ہیں، ہم فارغ ہو چکے ہیں، اور دروازہ کھولا اور پھر مہمان کو ریسیو کیا، ہاں ہاں جی جی ہاں جی چائے لیں گے، آپ پانی پیئیں گے، کیا کریں گے؟ تو ہم تکلفات سے پھر ایک ان کو مطلب جو ہوتا ہے نا، بس جو ایک تکلف، آپ جو چائے پانی ہے وہ آپ پلاتے ہیں اور اس طرح۔ تو یہاں پہ جو میں اصول یہاں پہ بہت سے سبق ہے سیکھنے کے، کہ یہاں بتایا کہ جب مہمان آئیں تو وہ یہاں ایک پیغمبر کی مہمان نوازی کیا تھی، بھنا ہوا گوشت بغیر تاخیر کے، جو بنا ہوا تھا بھنا ہوا فوراً پیش کیا۔ ہم تو سوال جواب ہم تو پوچھتے ہی رہتے ہیں، مجھے بتائیں کہ 10 دفعہ آپ پوچھیں گے تو بیچارہ مہمان کیا کہے گا؟ میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ اب بیچارے نے کھایا بھی، وہ بیچارہ تکلفاً کہے گا کہ میں نے نہیں کھایا، یا واٹ ایور جو بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ونس ایک دفعہ میں اپنی چچا کے پاس کوئی انگلینڈ گئی، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کسی کھانے پہ نا، تو میرے ساتھ کوئی گیسٹ بھی آ گئے تو مجھ سے ملنے، تو میں نے چچی کو فون کیا، میں نے کہا چچی وہ لوگ بھی آئے ہوئے، تو مجھے کہتی ہاں تو ان کو بھی لے آؤ نا۔ تو کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی وہ 4-5 لوگ ہیں۔ کہتی ٹھیک ہے، پر میں شرمندہ ہو کے میں اکیلی چلی گئی۔ میں نے کہا بھئی یہ تو اچھا نہیں لگتا، مطلب دے آر ناٹ انوائٹیڈ، اور میں گئی تو مجھ سے میری چچی نے یہ سوال کیا، وہ ان کو آپ لے کر نہیں آئے؟ میں نے کہا نہیں چچی، وہ میں نے سمجھا آپ نے شاید ایسی اخلاقاً ان کو بلا لیا ہے۔ تو میں نے کہتی نہیں، انویٹیشن تو انویٹیشن ہوتا ہے، یعنی کہ اگر میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ انوائٹیڈ ہے تو دے آر انوائٹیڈ۔ اور پھر دوبارہ ان کو کال کیا، پھر ان کو بلایا، اور بڑا اچھا انہوں نے ان کو انٹرٹین کیا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ مہمان نوازی جو ہے نا ٹوٹلی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے میری نانوں کا گھر ہوتا تھا، وہ ایک ٹریڈیشنل سے ایک صوفے ہوتے تھے جن کی آرمز جو ہوتی تھی نا سالڈ لکڑی کی ہوتی تھی، ساری زندگی ہم سارے بچے اس پہ اچھل اچھل کے، اور ان صوفوں کو ہوتا بھی کچھ نہیں تھا۔ آج کل کے ہمارے جتنے قلم کار، سوری، بڑے بڑے برانڈز کے آپ صوفے بچھا لیں، تو ایک بچہ ایک چھلانگ بھی مارتا نا تو ہماری سانس حلق میں اٹکی ہوتی، اوئے اب ٹوٹا، اب کچھ ہو گیا۔ کرسٹل سے چیزیں اتنی سجائی ہوتی ہیں کہ وہ بچہ آ جائے تو مصیبت مچ جاتی ہے، ہائے اللہ میری چیزیں نہ خراب کر دے، میرے گھر میں گندہ مچا دے۔ تو پہلے ہمارے سادے گھر، سادے فرنیچر، سادہ دل، دال روٹی کچھ بنی سامنے رکھنی، کھل کر کھانی، اور کسی نے شکوہ بھی نہیں کرنا۔ اور آج اگر آپ دال پڑی اور دال کسی مہمان کو سرو کر دیں تو وہ آگے سے منہ بنا کے گا، لو جی چنگا گئے تو دے دال ساڑھے کل دال سرو کر دی ہمیں۔ تو یہاں پہ ہمارے اندر بناوٹیں ایسی چیزیں آ گئی کہ ہم نے اوپر اپنی پابندیاں خود لگا دی ہیں۔ بہرحال بہت کچھ ہے اس پہ، مہمان نوازی پہ بات کریں تو کہنے کی بات ہے کہ یہاں سے ہم نے جو اصول پک کیا کہ جیسے مہمان آئے تو اس کو بہترین سرو کریں، جہاں پہ انہوں نے کہا آیت نمبر 70، اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، اور انہیں جان پا کے دلی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو خود بڑھیا ہوں، میں تو خود بڑھیا، اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اور اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاور اور بڑی شان والا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، ہر واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ بہت کوشش کرتی ہوں کہ جلدی جلدی ختم کروں، دور ہے اس میں اتنی تفسیر جو ہے۔ بہرحال یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام شہر اور سے تھے اور سدوم میں مقیم تھے۔ چونکہ سدوم کی ہلاکت کی خبر پہلے حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی،
اس لیے یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے ہاں پہنچے اور انہوں نے دو باتوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ قوم میں لوط کی ہلاکت، اور دوسری طرف حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے پیدائش کی خوشخبری تھی. بظاہر دیکھا جائے تو ان دونوں کے تذکرے میں کوئی علاقہ نہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کسیوں کے ملک سے آ کر فلسطین میں آباد ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بلکہ ان کے لیے ملک ان کے لیے اجنبی تھا. ادھر مشیت الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اس سرزمین پہ ان کی نسل حکمرانی کرے گی، اور اس نسل کا ظہور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے. بس فرشتوں نے ان دونوں باتوں کی خبر دی، ایک طرف ایمان اور نیک عملی کی کامیابی کا اعلان، اور دوسری طرف انکار اور بد عملی کی ہلاکت. یعنی کہ جب یہ خبر دی گئی کہ سدوم اور امورا کا علاقہ بد عملیوں کی پاداش میں ہلاک ہونے والا ہے، اور ایک یعنی کہ آپ دیکھیے ایک طرف خوشخبری دی جا رہی ہے، اور سدوم اور امود کا علاقہ فلسطین کا سب سے زیادہ شاداب خطہ تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ فرشتے آئے اور جب انہوں نے کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھایا تو یہ سٹرینج تھی بات. تو آپ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ تمام عمر اولاد کی تمنائیں کرتی رہی، مایوس ہو گئی، لیکن قدرت الہی کا کرشمہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ شاداب علاقہ تھا وہ بد عملیوں کی بنا پہ ایسا اجڑا کہ وہ شاداب ہو ہی نہیں سکا، یعنی کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا. اور دوسری طرف فرشتوں نے حضرت سارہ کو اولاد کی خوشخبری سنائی، اور اس سے قبل حضرت ابراہیم کے ہاں ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. اس وجہ سے بھی حضرت سارہ جو تھی زیادہ غمگین رہتی تھی. تو پہلی خوشخبری حضرت اسحاق کی، دوسری ان کے پوتے حضرت یعقوب جیسے عالیشان پیغمبر کی تھی. اور کہتے ہیں کہ اس بشارت پہ پورا سال نہیں گزرا تھا کہ حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل بڑھتی گئی. اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی اور حضرت سارہ 90 سال کی تھی. اب آپ امیجن کریں کہ یہ جیسے میں کہتی ہوں نا ایک پیور انفرٹیلٹی کیس تھا کہ مینوپاز بھی ہو چکا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس عمر میں بندہ کہاں سوچتا ہے کہ ایک عورت کے ہاں ڈیلیوری ہو. تو بہرحال بہت زیادہ سبق ہیں اس میں، بہرحال آگے چلتے ہیں. اور یہاں پہ اپنے مانگنے کی دعا جو ہے بہت کنوکشن سے مانگا کریں، یاد سے رہے. کیونکہ یہاں مجھے اکثر لوگ بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اللہ ہمیں اولاد دے، یا اولاد میں خاص صالح اولاد بیٹے کا ذکر بہت کرتی ہیں. تو اپنی اپنی دعاؤں میں یقین کے ساتھ دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کون کہے گا، اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میری بہنیں اولاد کے لیے کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد دے. جو بیٹے مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹے دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح باحیا با کردار اور با پردار. آمین ثم آمین. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک خوشخبری اور ایک عذاب کی خبر لے کے یہ فرشتے آئے تھے. جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا، اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے. اب یہاں پہ ان کی کریکٹرسٹکس آتی ہیں، ان کی ٹریٹس آتی ہیں، بڑے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے. اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اس پہ نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ فرشتے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دے کر پھر آگے چلے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، اب یہ اگلا قصہ، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور ان کی دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے. کیوں کڑنے لگے؟ اب یہ ہوا تھا یہ فرشتے نوعمر نوجوانوں کی شکل میں جو بے ریش تھے حضرت آپ کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم ایک ایسے عمل میں تھی جو ان کی اپنی انوینٹڈ تھی، جس کو عمل لواطت ہومو سیکسوالٹی کہتے ہیں، یہ اس میں تھی. تو ان کو بڑا خطرہ ہوا کہ میرے مہمان، اب یہاں دیکھیں پھر پیچھے ہم نے پڑھا مہمانوں کی خاطر مدارت، اس یہاں پڑھے ہیں کہ مہمانوں کی عزت جو ہے میزبانوں کا فرض ہے. اب ان کو تھا کہ یہ مہمان میری عزت ہیں اور میری قوم بڑے برے بیماری میں پھنسی ہوئی، یہ میرے
مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کر لیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں 78۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلی بدکاری میں مبتلا تھے۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تمہیں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے خبر دے دی تھی کہ بڑے خوبصورت لڑکے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو پھر لوگ غلط پرپس سے ان کے گھر کی طرف دوڑے، اور یہاں پہ حضرت لوط نے ان کو منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں کے بتائیں کہ جیسے ایک پیغمبر کے قوم کی ساری بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جب اس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو رکھا ہے جن سے تم نکاح کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو، تو یہ ایسا غلط کام نہ کرو، یہ اتنا بڑا عذاب والا کام ہے۔ آیت نمبر 79۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں، اور تو ہماری اصل چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ اب یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی آرزو اللہ تعالیٰ پہ توکل کے منافی نہیں بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے کہ اب حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا، اس طرح مختار کل نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی شاید کوئی اتنا خاندان اتنا کچھ اسٹرانگ نہیں تھا، تو یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی جو تھا ان پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی بھی پریشانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ لوط نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ جب اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ سے پہنچ جائیں، اب بس تو اپنے گھر والوں کو لے کے کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جن سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھا۔ اب یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اتنا زبردست ان پہ عذاب آیا، یہ دنیا میں انہوں نے ایک ایسا کرائم، ایک ایسا سن کیا تھا کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا، عذاب آئے، 3 قسم کے ان کے عذاب آئے۔ ایک تو ان کو پوروں کو، پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے کے جائے گے، کہتے ہیں آسمان پہ ان کی چیخوں کی آواز سنائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر زمین پہ پھینکا گیا کہ زمین میں دھنس گئی، اور دھنس گئی، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اگر آپ میں سے کسی نے بگ ڈراپ کسی کا لینے کا اتفاق ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جان خشک ہوتی ہے۔ بگ ڈراپ وہ جو ایک جھولا نہیں ہوتا جو بہت اوپر جاتا ہے اور ایک دم ٹھپ کر کے نیچے گرتا ہے، جیسے میں نے یو کے میں ایک دفعہ اسٹیلتھ ایک تھی، بالکل اوپر جاتا ہے اور نیچے گرتا ہے وہ، اور جان نکل جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح ان کی جان نکلی ہوگی، کس طرح یہ عذاب سے دوچار ہوئے ہوں گے۔ ہم نے اگلا نیکسٹ واقعہ تھا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پہ گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے بھی میں نے بتا دیا، اب ان کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا قبیلہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی آئے تھے، اور قبیلہ مدین جزیرہ نما سینا میں عرب سے متصل آباد تھا، اور بہرحال یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو یہاں پہ جو کرائم تھا وہ تھی ناپ تول میں کمی۔ اب یہ ناپ تول کی کمی ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ میں نے ٹماٹر 3 کلو لیے تو مجھے اس نے 2.5 کلو دے دیے، یا میں نے گوشت اتنا لیا، ہمارے ذہن میں شاید ناپ تول کی کمی یہی آتی۔ بلیو کریں یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے۔ ناپ تول کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ ڈیوٹیز اور کچھ اس کے رائٹس اسائنڈ کیے ہوئے ہیں، اگر وہ ان میں کوئی بھی اپنے اس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب دیا اس پہ ذرا اونچ نیچ کرتا ہے تو وہ ناپ تول کی کمی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ماں کا کام تربیت ہے، اگر وہ ماں تربیت کرنے کی بجائے موبائل لے کر بیٹھ جائے اور
آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہو گیا نا فلیپائنس رکھی ہوئی ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہماری وہ جاننے والے تھے وہ کہیں باہر گئے تو بچے کو کیا سنبھالنا پڑے گا، وہ فلیپینس گئے کہ اپنی آیا کو بھی وہ نینی کو بھی ساتھ لے کے گئے کہ بھئی بچے نہ دیکھنے پڑے. تو بچے پیدا کر کے پھینکنا نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ناپ تول کی کمی ہے. اسی طرح اولاد کو والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، وہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. اسی طرح ایک بندہ کسی بھی پوسٹ پر ہے، چاہے وہ گورنمنٹ پوسٹ ہے، چاہے ایک کوڑا اٹھانے والا ہے، اس کی ایک پوسٹ ہے، ایک منصب ہے، اگر وہ اپنا کام نہیں پورا کرتا تو یہ بھی ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی امانت ہے، اس میں اگر آپ کو خیانت کر دیتے تو یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. بہرحال قوم شعیب میں ایک تو ناپ تول کی کمی، اور ایک یہ تھا کہ یہ راہزنی کرتے تھے، اور یہ اس پہ بہت بڑی آیت محاربہ بھی اس پہ ہے کہ بہرحال پھر لمبی بحث ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بھی قوموں کو پڑھیں ان پہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ دو اہم چیزوں پہ تھی: حقوق اللہ، اللہ کی وحدانیت، اور حقوق العباد کی ادائیگی. سبھی لوگوں نے کہا تھا اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو. اور یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے بندوں کے حقوق میں کمی کی. جتنی بھی پیچھے دیکھے نا، قوم لوط نے بھی بندوں کے حقوق کی کمی کی، جو عورت کا حق تھا اس کی بجائے مرد نے مرد سے اپنا حق جو اپنی غرض پوری کی. اسی طرح یہاں پہ سورہ مطففین آتی ہے کہ ویل للمطففین الذین، کہ ہلاکت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. مطففین کے لیے ہلاکت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ حقوق العباد میں کمی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس قوم پر عذاب ہی آ گیا. اور آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ساری آیات ابھی میرے لیے ہمارے لیے اتری ہیں. آپ دیکھیں اس وقت ہمارے لوگوں پہ کتنا، بندوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے پہ کتنا ظلم کر رہا ہے. اپنی زیادہ دور کی بات نہیں، اپنی پاکستان میں دیکھ لیں، اپنے صوبے میں دیکھ لیں، اپنے جس لوکیلٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس میں دیکھیں، ایک آدمی کسی دوسرے بندے پر کتنا اس کا حق غصب کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہم کیا بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ان لوگوں پہ عذاب آیا تھا. اس وقت دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو ریشو چل رہی ہے ڈاکو رازنی کی، ڈاکے کی، ناپ تول کی کمی کی، وہ تو لمٹ لیس ہے. تو کیا ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ سے صرف دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور آیت نمبر 86، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے وہ بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور دروغہ نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاح تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا، اب یہاں صلاۃ سے مراد عبادت، دین یا تلاوت ہے، یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. حضرت شعیب کو کہا اے میری قوم دیکھو، تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلی لیے ہوئے ہوں، اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے. میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خراب کر کے تم خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا باعث مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی کہ ان کی جگہ تم سے دور نہیں ہے. آیت نمبر 90، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے شعیب، تیری اکثر باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو تجھے اپنے اندر بہت ہی کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، یا نحیف تھے، یا لاغر تھے جسمانی اعتبار سے، یا خود بھی مخالفین سے تنہا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے. ان میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. آیت نمبر 92، انہوں نے جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ سی عزت ہے کہ تم اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے. اے قومی بھائیو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالم کو سخت چنگاڑ کے عذاب سے
दबोचा, जिससे वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए हुए हो गए, गोया वो इन घरों में कभी बसे ही ना थे। आगर हो मदियन के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसी दूरी समूद को हुई। अब देखिए इनको भी अजाब आ गया। अब आगे चलते हैं। यकीन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और रोशन दलीलों के साथ भेजा फरौन और उसके सरदारों की तरफ, फिर भी इन लोगों ने फरौन के अहकाम की पैरवी की और फरौन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं। वो तो क़यामत के दिन अपने कौम का पेश रो होकर इन सबको दोजख में जा खड़ा करेगा। यानी कि फरौन जिस तरह दुनिया में इनका रहबर और पेश रो था, क़यामत के दिन भी आगे आगे होगा और अपनी कौम को अपनी क़यादत में जहन्नम में लेके जाएगा। वो बहुत ही वो बहुत ही बुरा घाट है। किसको कहा जा रहा है? जहन्नम को। जहन्नम को विर्द कहा गया। विर्द पानी को घाट को कहते हैं जहां प्यासे से जाके अपनी प्यास बुझाते हैं। ये वो मुकाम या घाट है, यानी जहन्नम, जिसमें लोग जाएंगे, यानी कि जगह भी बुरी और जाने वाले भी बुरे, जिस पर ला खड़े किए जाएंगे। इन पर तो इस दुनिया पर भी लानत चिपका दी और क्यामत के दिन भी बुरा अनाम है जो दिया गया। बस्तियों की ये बात खबरें जिन्हें हम तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं, इनमें से तो बात तो मौजूद है और बात की फसलें कट गई हैं। हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि खुद इन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया और इन्हें इनके माबूदों ने कोई फायदा ना पहुंचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, बल्कि वो इनका नुकसान ही उन्होंने बढ़ा दिया। तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है, जबकि वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है। बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली और नहायत सख्त है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानी इबरत है जो क़यामत के अजाब से डरते हैं। वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे, वो दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। इसे हम जो मुलतवी करते हैं वो सिर्फ एक मुद्दत मुअय्यन तक है, और जिस दिन वो आ जाएगी मजाल ना होगी कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई बात भी कर ले। सो इनमें कोई बदबख्त होगा और कोई नेक बख्त, लेकिन जो बदबख्त हुए वो दोजख में होंगे, वहां चीखेंगे चलाएंगे और वो वहीं हमेशा रहने वाले हैं जब तक आसमान और जमीन बरकरार रहे, सिवाय उस वक़्त के जो तुम्हारा रब चाहे। यकीनन तेरा रब जो कुछ चाहे कर गुजरता है। लेकिन जो नेक बख्त किए गए वो जन्नत में होंगे जहां हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन बाकी रहे, मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे। ये बेइंतहा बख्शिश है। यहाँ से अल्लाह ताला से बस यही दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फरदौस। सूरह कहफ में आता है हम इनको इकट्ठा करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। फरिश्ते भी, अंबिया रसुल भी और मखलूक़ात आलम जैसे इंसान, जिन, परिंद, दीगर हैवानात, फिर इनके दरमियान में अल्लाह ताला अदल व इंसाफ के साथ फैसला फरमाएगा। और ये एक वक्त मुअय्यन है, मुकर्रर किया हुआ है। लोग पूछते हैं वो क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल उनसे पूछते थे क्या तुमने तैयारी कर ली है? मेरा भी सवाल है। हम सबको बड़ा ही जरा पता चल जाए ताकि हम अच्छी तरह तैयारी कर लें। तो फिर क्या तैयारी है हमारी? हमारे हमारे सूट केसेस में क्या पैक है जो हमने अल्लाह के सामने लेके जाना है? आयत नंबर 109। इसलिए आप उन चीजों से शक व शुबा में ना रहें जिन्हें ये लोग पूछ रहे हैं। इनकी पूजा तो इस तरह है जिस तरह इनके बाप दादा की इससे पहले थी। हम इन सबको इनका पूरा पूरा हिस्सा बगैर किसी कमी के दिए देने वाले ही हैं। यकीनन हमने मूसा को किताब दी, फिर इसमें इख्तलाफ किया गया। अगर पहली आपके रब की बात सादर ना हो गई होती तो यकीनन इनका फैसला कर दिया जाता। इन्हें तो इसमें सख्त शुबा है। यकीनन इनमें से हर एक जब इनके रूबरू हो जाएगा तो आपका रब इसे इसे इसके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बेशक वो जो कर रहा है इससे वो बाखबर है। बस आप जमे रहिए जैसे कि आपको हुक्म दिया गया। वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार तुम हद से ना बढ़ना। अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल देखने वाला है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज ना झुकना, वरना तुम्हें भी आग, दोजख की आग लग जाएगी। अल्लाह के सिवा और तुम्हारा मददगार ना खड़ा हो सकेगा और ना तुम मदद दिए जाओगे। आयत नंबर 114। यहाँ पे नमाज की फर्जियत की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रख और रात के कई सातों में भी। यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है, नसीहत पकड़ने वालों के लिए। अब ये दोनों सिरों से मुराद, बहरहाल अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, और ये जो 2 नमाजें, एक तुलुए शम्स से कबल और एक गरूब से कबल, और जिस तरह अहादीस में आता है 5 नमाजें जुमे से दूसरे जुमे तक और रमजान दूसरे रमजान तक इनके माबीन होने वाले गुनाहों को दूर करने वाला है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। एक हदीस का मफहूम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बतलाओ अगर तुम्हारे किसी के दरवाजे पे बड़ी नहर हो, वो रोजाना इस पे 5 मरतबा नहाता हो, तो इसके बाद इसके जिस्म में मैल कुचैल रहेगा? साहबा ने अर्ज किया, नहीं।
تو آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ آیت نمبر 115، آپ صبر کرتے رہیے، یقینا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ ہو تم نے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی اور وہ گنہگار تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور بہت سی مخلوقات ہیں، مثلاً ستارے ہیں، سیارے ہیں، پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، گلیکسیز کے اندر کتنے ٹریلین ستارے پائے جاتے ہیں، ہر ایک اپنی رفتار میں، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈسپلن کا پابند بنایا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے ایک خاص راستے میں اپنا جا رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا۔ پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی اکائی جس کو ایٹم کہتے ہیں، اس ایٹم کے اندر بھی الیکٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں، جو بیسکلی ہمیں وہ نظر، وہ ہمیں لگتا ہے اسٹل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے زندگی کا آغاز کیا، اور آپ آپ درخت کو دیکھیں، اس کی شاخیں دیکھیں، اس کی ٹہنیاں دیکھیں، یہ جب سب آپس میں ہوتی ہیں تو امن میں آ جاتی ہیں، اور ان کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ پھر آپ اور بھی مخلوقات دیکھیں، بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ پہاڑوں کے آپ سلسلے دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہر ایک کی ایک کام ہے، اس کو ایک ڈیوٹی اسائنڈ ہے۔ جیسے زمین اس وقت ہماری ہل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس لیے رکھے تاکہ زمین جو ہے وہ وائبریشن نہ کرے، ورنہ ہر وقت ہم جیسے رکشے میں نہیں آپ جا رہے ہوتے ہل رہے ہوتے، تو اس طرح ہل رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز ایک اطاعت میں ہے، ایک ڈسپلن میں ہے، اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق، یہ سب یہ آپس میں جھگڑے اور فساد بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر ایک، آپ سمجھے، چپ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، صرف ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی رائے دی، ایک اس کو مرضی کی اختیار دیا، اور وہ بھی مرضی کیا ہے، لمیٹڈ اس دنیا تک میں، اور اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے اس اپنی لمیٹڈ جو مرضی ہے اس کو اس دنیا میں، یہ جو آزمائش ہے، اس میں اللہ اور قرآن اور سنت کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، تو انشاءاللہ تعالی اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 17، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کرے، وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی ہیں، سوائے ان کی جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے، آپ کے رب کی بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ یہاں پہ اللہ کی تقدیر اور قضا سے بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی۔ جنت نے کہا کیا بات ہے، میرے اندر وہی لوگ آئیں جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے ہوئے لوگ ہوں۔ جہنم نے کہا بھئی میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پہ چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود کہے گی حل من مزید، کوئی اور ہے، کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے قدم رکھے گا، جس پہ جہنم پکار اٹھے گی قط قط وعزتی کا، بس بس تیرے عزت و جلال کی قسم۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے الف لام واو تلک آیات الکتاب المبین،
الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کے نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے آپ کے سامنے احسن القصص، بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کے جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اب یہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف جو ہے یہ اس کو احسن القصص کہا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ بہترین قصہ ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمانی کتابوں کا نزول جو تھا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی تھی، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا کہ یہ کتاب کی زبان کو سمجھ سکتے۔ تو ہر آسمانی کتاب اس قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کو ہدایت کے لیے اس کو اتارا گیا تھا۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت، بلاغت، اعجاز اور ادائی معنی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف القتب قرآن مجید کو، اشرف اللغات عربی میں، اشرف الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اشرف الملائکہ جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور مکہ جو دنیا کا اشرف ترین مقام ہے، اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان ہے، اور اس پہ ایمان لانے والی امت کو بھی خیر امت کا ٹائٹل دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو ہے ایک کنٹینیوٹی سے تمام واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس کی بہت زیادہ خوبصورتی ہے اس واقعے کی۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، یہ بیک وقت ایک ہی قصے پہ مشتمل ہے۔ اس کی شان نزول کے دو اہم مقصد ہے، یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک یہ کہ مخالفین مکہ نے یہودیوں کے ایما پہ آپ کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تاکہ نبوت کا ثبوت مل جائے، اور ان کی تجویز کردہ امتحان میں یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی الہی کے علم پہ مبنی ہوتی ہے، سنی سنائی باتیں نہیں کرتے۔ ایک تو یہ بات تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ قریش مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو نزاع چل رہا تھا کہ اس پہ برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چپسا کر کے سرداران قریش کو بتایا جا رہا تھا، آج تم جس طرح اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن مشیت الہی سے وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے، آخر وہ ان کے قدموں میں رہے۔ بہرحال چھوٹا سا بس میں اس کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ اول تو یہ بہت ڈیٹیل صورت ہے، بہت سے اس میں سبق ہیں، ایک ایک لائن پہ آپ کو 10 مورلز ملتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ گزشتہ صورت میں بیان ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تھی، اور یہ بھی کہ اس کی اولاد میں برکت ہوگی، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے تھے جن سے 12 لڑکے تھے۔ چھوٹی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن جمین کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت گھر میں 14 افراد تھے، 12 لڑکے، ایک باپ اور ان کی بیوی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جو سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، اور اسی پہ ہم لوگ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یہ بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتائی گئی ہے کہ کیا کیا معاملہ ہوا۔ اور یہاں پہ یہودیوں کے اشارے پہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں ان پیغمبروں کا حال تو سنائیے جو شام میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا مصر کی طرف نکال دیا گیا تھا، اور باپ بیٹے کے غم میں اس قدر رویا کہ بینائی جاتی رہی۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ سورت یوسف اس کا نام ہی نہیں، اس سورت کا موضوع بھی ہے، کیونکہ اس میں شروع سے لے کے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور یہ قرآن میں کسی اور جگہ بیان نہیں کیا گیا، اور یہ قصہ اس خوبی سے بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف سوال کا جواب مل گیا بلکہ بہت کچھ اس میں سبق ہیں، اور اسی لیے اس قصے کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بہترین قصہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے تناظر میں پیش کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی بڑی مجاہدہ قسم کی تھی، اور ہم پڑھتے جاتے ہیں اور واقعے کی منیوٹس ڈیٹیل بیان کی گئی، حالانکہ واقعہ 2000 برس پرانا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقین ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا تھا کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کریں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، یعنی کہ وجہ بتا دی نا یہاں پہ کہ
کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے پاس اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، تجھے معاملہ فہمی، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ کوئی بات ہے کہ اتنی ڈیٹیل ہے۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی، پہلی قسم خواب کی وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں نا، کوئی انسان کی نا دل کی باتیں ہوتی ہیں، پہلی قسم۔ مثلا آپ کسی پریشانی میں ہیں، وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آ گئی جو آپ سوچ رہی ہیں، آپ خواب میں کوئی پیپر سالو کر رہے ہیں، کوئی آپ کو ہے تو وہی چیز آپ کو اپنے خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ اسے حدیث نفس کہتے ہیں، دل کی باتیں۔ ایک دوسری قسم کے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کا ڈراوا ہوتے ہیں، اور شیطان آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب دن میں کام نہیں کرتا، وہ رات میں بھی کام کرتا ہے۔ وہ رات میں خوابوں میں آپ کو خوف زدہ کرتا ہے، آپ کو بھٹکاتا ہے۔ بہرحال برا خواب دیکھے تو اس کا جو ہمیں سنت سے طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اٹھے تو صبح اٹھ کر آپ اپنا لیفٹ سائڈ پہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے تھو کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس خواب کی شر سے بچ جائیں گے۔ اور تیسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں اور عام طور پہ یہ وہ شیطان کی بات نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا تھا، یہاں پہ جیسے ان کی کریکٹر ان کے ٹریٹس بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام بھی چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، نبی تھے، انہیں بھی خوابوں کی حقیقت معلوم تھی، اس لیے انہوں نے یہ نصیحت کی کہ خواب جو ہے کسی کو نہ سنانا، کیونکہ کہا جاتا ہے جب انسان خواب کسی کو سناتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر جب انسان خواب کسی کو سناتا نہیں، یاد رکھیے گا جب وہ سناتا نہیں تو وہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر انسان کسی کو بتا دے اور وہ تعبیر کر دے تو اس پر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو ایک بہت محتاط رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے خوابوں کے سلسلے میں۔ تو بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو خواب کیا آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 تھے، اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں، اور خواب کی تعبیر 40 یا 80 سال کے بعد سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ سورت کے آخر پہ آئے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا ان کا بیٹا بہت عظمت شان والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو خواب نہ سنانا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ آپ نے جو خواب آپ نے سناتے ہیں وہ اگر آپ کے کوئی ایسے کچھ ہے تو ان کو اپنے تک ہی محفوظ رکھا کریں۔ آیت نمبر 8، جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کے بھائی بنسبت تمہارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ یا آپ اندازہ لگائیں جیلسی، کہ اتنی ان کو جیلسی تھی کہ ہمارا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اب وہ پلان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں جب وہ فوت ہوگی تو ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب نے ان کی ہمشیرہ راحیل سے نکاح کر لیا تھا۔ اچھا جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اور یہ کافی جو نام تھے، ان کی والدہ جو تھیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ زاد تھیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ہمشیرہ راحیل سے نکاح کیا، جن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہوئے، اور بعد نے کہا کہ راحیل سے صرف بنیامین ہوئے تھے، اور اس کے بعد وقف نامی عورت سے حضرت یعقوب کا نکاح ہوا تھا جن سے یوسف پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال واللہ عالم، تو یہ بہرحال بیسیکلی 12 بھائی تھے، اور وہ جب ایک ہوتا ہے نا دل کا ایک تعلق ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بڑا پیار تھا، تو اس چیز پہ باقی بھائی جو تھے وہ جیلس کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو حسد ہوتا ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں ہمارا ابا سری غلطی پہ ہے، یوسف کو تو مار ہی ڈالو، اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارا والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ آپ اندازہ لگائیں غیبت کر رہے ہیں، قتل کا پلان کر رہے ہیں،
حسد کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. اب بھائیوں کے آتش حسد اتنی بڑھ گئی کہ وہ قتل کی پلاننگ کرنے لگے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ان کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی آیت نمبر 12 میں، کل آپ اسے ضرور ہمارے سامنے بھیج دیجئے، خوب کھائے پیے اور کھیلے کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے جواب دیا ہم جیسے زور آور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے. یعنی کہ باپ کو انہوں نے فل اشورنس دی کہ ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے. اور جب اسے لے چلے سب نے مل کر ٹھان لیا کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے. ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کھیل اور تفریح جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، یہ جائز ہے. اور بہرحال ٹو مچ جو ہوتا ہے، ٹو مچ تو ایوری تھنگ از بیڈ. آیت نمبر 16. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا جی ہم آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑا کھا گیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل ہی سچے ہوں. اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر رہا ہے. باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنائی، پس صبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے. تمہاری بنائی ہوئی باتوں پہ اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پہ فائز کر دیں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے تھے ان کو بچپن پہ بھی وحی آتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر آئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف کی قمیض خون میں لت پت کر دی، اور یہ بھول گیا کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیض کہیں سے تو پھٹتی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست اور نبوت کا اندازہ لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ واقع اس طرح پیش نہیں آئے جیسے کہ تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اپنے دلوں میں یہ بات بنا لی ہے. تاہم جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اور سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا بھی کتنا ضروری ہے. بہت لیسنز ہے اس میں. آیت نمبر 19. اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا دیا، اللہ تعالیٰ اسے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. اب وارد ایک اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اور قافلے کے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ دے کے قافلے کو ٹھہرائے. جب یہ وارد قافلے کے لیے پانی لایا، جب کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی رسی پکڑ لی، اور جب وارد نے دیکھا کہ ایک خوش شکل بچہ ہے تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا. اور اب اس زمانے میں جو تھی، اور تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈول کے ساتھ یوسف بھی کنویں سے باہر نکلے تو وہاں ان کے بھائی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یہ نہیں کہا یہ ہمارا بھائی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنے بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ بھائیوں نے جس کو کہتے ہیں اگنور کیا. اور انہوں نے اس وارد نے اہل قافلہ کو خوشخبری دی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے. اور پھر خیر ان کے قافلے والوں نے وہ جو تھا کنویں کے مالکوں نے یہ بچہ جو تھا، انہوں نے پھر یہ جو تھا بچہ جو تھا فروخت کر دیا، اور پھر وہ اسے مصر میں جا کے انہوں نے وہ خریدا تاکہ وہ مصر میں جا کے بیچ دیں. اور تاہم بات یہ بھی تھی کہ اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت قرار دے کے کہتے ہیں چھپا لیے کہ کہیں اس کے عزیز و قارب اس کی تلاش میں نہ لے جائیں اور یوں لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پائے جانا اس بات کی علامت تھی کہ ایک قریب ہی رہنے والا تھا اور کھیلتے کھیلتے اس میں گر پڑا تھا. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہماری صحابیات تھیں وہ بچوں کو دوڑ دوڑ کے کام کراتی تھیں، ان کے اندر سٹیمنا بڑھاتی تھیں، ان کی پوٹینشل بڑھاتی تھیں. آج کل کی ہم مائیں کیا کرتی، اتنی پروٹیکٹیو ہوتی ہیں اور اتنے بچے ہمارے لفظ میں غلط نہ بول جاؤں اتنے سست اور ہڈ آرام ہوتے ہیں کہ وہ ہلتے تک نہیں. آپ دیکھیں آج کل چھوٹے سے چھوٹا بچہ، یعنی کہ جب اس کو ہولڈ کرنا آ جاتا نا، یہ بلیو کریں میں نے تو 2.5 ماہ کے بچے کو بھی موبائل بہترین طریقے سے پکڑے دیکھا ہے کہ اس نے فیڈر اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا تھا جتنا اس نے موبائل
उनको पकड़ के और मोबाइल के अंदर गुम था वो। तो वो आप ये देखें कि हम बच्चों को इतनी सहूलतें इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं कि बच्चे सोहल हो जाते हैं। और सहाबिया दौड़ दौड़ के काम कराया करती थी, और ये वो बच्चे थे जिनको दौड़ दौड़ के काम कराया जाते थे। यहाँ पे एक और चीज ये भी पता चलती है कि बच्चों को काम करवाया करें। बच्चों को उनके हाय आराम कर ले आए, बच्चा थक गया, ये थकन नहीं है। बच्चों के उनका स्टेमिना, उनके अंदर वो चीज कुछ ज्यादा होती है, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। वो एनर्जी लेवल को आपने डायरेक्शन देनी होती है पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ना मिले तो वो गलत कामों में चला जाता है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। और उन्होंने इसे बहुत ही हल्की कीमत पे गिनती के चंद दिनों में बेच डाला। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरगबत थे। मिस्र वालों में से जिसने इसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है ये हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना ले। अब अंदाजा लगाएं कि ये जो अजीज मिस्र था, आ, ये जो जिन्होंने इनको खरीदा था, और इन्होंने अपनी बीवी को कहा कि उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने कहा हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। जो हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया, हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच के हमने इसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। आप अंदाजा लगाएं कि कितने कितने अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर दी, उनको एक कुव्वत फैसला और इल्म आपको अल्लाह ताला ने नवाजा। कहते हैं मिस्र में इस वक्त रयान बिन वलीद हुक्मरान थे, और ये अजीज मिस्र जिसने यूसुफ को खरीदा था इसका वजीर खजाना था, और इसकी बीवी का नाम बाद ने राइल और बाद ने जुलेखा बताया था। वल्लाही आलम। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया, और आ, के वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफी करने वालों को भला नहीं होता। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आधा हुस्न दिया होता, बहुत हसीन थे। और यहाँ पे यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नया इम्तिहान शुरू हो गया, और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पे वो फरेख्ता हो गई और उन्हें दावत गुनाह देने लगी, जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। इस औरत ने यूसुफ की तरफ का कसद किया, और यूसुफ इसका कसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूं ही हुआ इस वास्ते कि हमने इससे बुराई और बेहयाई दूर कर दे, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नेक रखा हुआ था, और यहाँ पे ये अल्लाह ताला की बुरहान थी। और इसका मतलब ये है कि रब की तरफ से कोई ऐसी चीज जो आपको दिखाएगी, या इसे देखकर आप जो अपने नफ्स को दबाने में मजबूर हो गए, तो अल्लाह ताला ऐसे अपने पैगंबरों की हिफाजत करता है कि जिस तरह हमने यूसुफ को बुरहान दिखाई, बुराई उसके इरादे से बचा लिया, इसी तरह हमने हर मामले में बुराई और बेहयाई की बातों से दूर रखने का एहतमाम किया, क्योंकि वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस औरत ने और यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींच कर फाड़ डाला, और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस इसकी सजा यही कि इसे कैद कर दिया जाए, या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फंसला रही थी। औरत के कबीले के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है। अगर इसका कुर्ता पीछे की जान से फाड़ा गया तो औरत झूठी और यूसुफ जो सच्चों में से है। हाँ, खामन ने जो देखा तो यूसुफ का कुर्ता पीठ की जान से फाड़ा गया था, तो साफ कह दिया, ये तो तुम औरतों कम की पानी के साथ चालबाजी हो लगाओ। गई, तुम्हारी हाँ, बस चालबाजी ठीक। बहुत बड़ी है। यूसुफ, अब इस बात को आती जाती करो, ए औरत, तुम तो अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनहगारों से है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपने मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। इसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई, और हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। उसने जब इनकी इस पुरफरेब गीबत का हाल सुना तो इन्हें बुलवा भेजा, इनके लिए एक मजलिस मुरतब की, और इनमें से हर एक को एक छुरी दे दी और कहा, हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ, इनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब इसे देखा तो वो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए, और जबान से निकल गया, माशाल्लाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा। जो कुछ मैंने इससे कह रही हूँ, अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा, और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा।
اب یہ وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ جب دیکھا کہ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے ہر طرح کی ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ کچھ ان کی طرف راغب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برہان ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی پیغمبر کی حفاظت، اس کی عزت کا بھی حفاظت کر رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ یہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر جب ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برہان رب کے پیش نظر صاف انکار کر دیا اور برہان رب کے سامنے اس کی پرواہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور عزیز کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا، اور برہان رب جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس نے ان کی عصمت کو بے داغ رکھا، اس لیے فرمایا گیا تاکہ برائی اور بے حیائی کی باتیں سے دور رہیں۔ اور جب وہ دروازے کی طرف بھاگے تو دروازہ کھلنے پہ عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑا تھا۔ عورت کا عشق کبھی خام تھا، اس لیے وہ صحیح بات نہ کہہ سکی اور اصل حقیقت چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کے کہنے لگی کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، قید یا دردناک عذاب۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب پہ فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اس نے خود میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، لیکن میں نے کسی حالت میں نہیں مانا اور باہر نکل جانا چاہا، اور اس نے پیچھا کیا اور آپ سامنے نظر آ گئے۔ عزیز مصر کا بھائی تھوڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ یوسف کا کرتا دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے، اگر پیچھے سے ہے تو اس کا مطلب یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چاک تھا تو عزیز مصر اصلی بات بھام گیا، مگر اپنی عزت اور ناموس کی خاطر معاملہ ختم کہا کہ یوسف تم ہی سچے ہو اور اس عورت کے معاملے میں درگزر کرو، اس معاملے کو ختم کرو۔ اور پھر اپنی عورت سے کہا یہ سب تیرے مکر و فریب ہے، تم عورتوں کا مکر و فریب بہت برا ہوتا ہے۔ بہرحال عزیز مصر نے اس معاملے کو ختم کرنا چاہا، لیکن بات پوشیدہ رہ سکی، جس کو کہتے ہیں نا وائرل ہوگی بات۔ حالانکہ اس وقت موبائل نہیں تھا، لیکن عورتوں میں بات پھیل گئی کہ ایک کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہیں اپنے ملازم کے ساتھ اس طرح کی باتیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک شاہی دعوت کی اور دستور کے مطابق سب کے آگے ایک چھری رکھی گئی، اور عین وقت پہ وہ چھریاں ہاتھ میں لے کے پھل کاٹ رہی تھیں تو عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ جب وہ سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ان کی نور کی تجلی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ چھریوں سے اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ کہنے لگی انسان نہیں، یہ تو نور کا پتلا ہے، بزرگ ہے، فرشتہ ہے۔ اور عزیز کی بیوی اپنی کامیابی اور شکست پہ فخر کرنے لگی، کہنے لگی یہی وہ غلام ہے جس کا تم مجھے تانے دے رہی تھی، دیکھو اب تمہارا کیا حال ہے۔ پھر کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہا نہیں مانا تو میں اسے قید کر دوں گی اور یہ بے عزت ہوگا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں دوسری دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ مجھے قید خانہ پسند ہے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر و فریب ان سے دور کیے، اور تب عزیز مصر اور دیگر حکام نے اپنی رسوائی ہوتے دیکھا تو مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو زندان، آپ کو قید کر دیا جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہاں پہ بھی آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے وہاں پہ جا کے ہیلپ کرنا شروع کر دی، اور قید خانے کے داروغہ نے ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ جیل کا تمام انتظام ان کے سپرد کر دیا، وہاں مختار کل بن گئے۔ وہاں آپ قید خانے کے قائد کے پیش نظر سب قیدیوں کا معائنہ کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ دو نوجوان قیدی داخل ہوئے جس میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا باورچی خانے کا سردار تھا۔ بادشاہ نے ان پہ ناراض ہو کے ان کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ دونوں اپنا اپنا خواب آپ کو سنانے لگے۔ ایک نے کہا میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا تھا، دوسرے نے کہا میں میرے سر پہ روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی نبوت کے لیے چن لیا تھا اور آپ کو اس خوابوں کی تعبیر بھی پتا تھی، لیکن آپ نے سب سے پہلے ایسے موقع پہ یہاں پہ آپ کی حکمت عملی ہے، آپ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں یہ بات تمہیں خوابوں کی تعبیر ضرور سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دعوت تبلیغ کی، اور آپ نے اپنے قید کے ساتھیوں کو کہا کہ تم خود سوچو، بہت زیادہ متفرق رب سے ایک رب ہونا زیادہ بہتر ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت پہ تبلیغ کی،
اور پھر آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ پہلا جو انگور نچوڑا ہے وہ آزاد ہو کے بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوبارہ خدمت کرے گا، جبکہ دوسرے کو سولی دے دیا جائے گا۔ پھر آپ اس تعبیر خواب سے فارغ ہوئے تو آپ نے جو جس کو رہائی ملنی تھی اس کو آپ نے ریکویسٹ کی کہ آپ بادشاہ کے سامنے جب تم رہا ہوگے تو حضرت تو یوسف کا ضرور ذکر کرنا کہ کئی سال سے قید خانے میں پڑے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کئی سال آپ جیل میں رہے۔ اب آگے ہم یہاں پہ چلتے ہیں کہ کیا پڑھا۔ اسی وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے تو مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنے مطلب طلب کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف نے دعا کی اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ اس کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پہ سے پھیر دیا، یقیناً سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مومن دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جو منصب بھی کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ عرش کے سائے تلے ایک ایسا بندہ ہوگا۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں کس قدر گندگی میں فحاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کریکٹر دیکھیں، جوانی میں بھی کتنے پاک باز تھے۔ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو علم ہے میرے رب کی طرف سے ہے، میں نے ان لوگوں کو مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاور نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، ہم پر اور تم اور تمام اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے؟ کتنی لاجک سے بات سمجھائی، یہ ایک اللہ زبردست طاقتور، اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو سب نام ہی کے نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانوں کے رفیق کو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جن کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور جس کی نسبت یوسف کو گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، اور پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں کاٹے۔ یعنی کہ جو شخص رہا ہوا تھا اس کو بھول گیا کہ وہ بادشاہ سے ذکر کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سالوں سے قید میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اب بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں ان کی تعبیر بتلاتا ہوں، بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اسے یعنی کہ اب یہاں پہ جب وہ جو رہا ہوا تھا ساتھی اس کو یاد آیا، اس نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں قید خانے میں جا کے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ تو بہت اچھی تعبیر بتاتے تھے، میں جا کے ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کرتا ہوں۔ آیت نمبر 46، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالکل سبز خوش ہیں اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کے ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے جواب دیا تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی مقدار کے۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں مارا، اوئے تو بھول گیا تھا اپنا، بھول گیا تھا کس طرح میں نے تجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جب خواب کی تعبیر پوچھی نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ ریمیڈی بتائی کہ 7 سال آپ کے ملک میں قحط رہے گا
اور اس 7 آپ خواب کی تہہ پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ موٹی تازی 7 گایوں سے مراد ایسے 7 سال ہیں جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گاؤں سے برعکس 7 سال خشک سال کے ہوں گے، اور 7 سبز پوشوں سے مراد کی زمین خوب پیداوار کرے گی، اور سامنے خشک پوشوں سے مراد ہے کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ پھر اس کے لیے تدبیر بتائی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کے بالیوں سمیت سنبھال لو تاکہ غلہ جو ہو ریزرو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اور پھر جب 7 سال قحط کے آئیں تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر حکمت والے تھے، تعبیر بھی بتائی اور بتایا کہ ایسے ڈراؤٹ آ جائے تو پھر کیسے حل کرنا ہے، کس طرح اس معاملے سے نپٹنا ہے، سوائے اس تھوڑے چیز کے جو تم روکے رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرے انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پہ جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس واقعے کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول پڑی اب تو سچی بات نتر آئی تھی، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی اللہ دغاباز کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جب وہ خواب انہوں نے بتا چکے اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے مجھے کلیئر بتائیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تعبیر بتا دی تو یہ تعبیر بادشاہ کو جب سنائی گی تو بادشاہ نے سنتے ساتھ ہی اس کی تصدیق کر دی، ان سے ملاقات کا شوق کا اظہار کیا۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں فوراً قید خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے کہ مجھے کس جرم کی وجہ سے قید خانے میں رکھا۔ تو بادشاہ نے تحقیق کی اور پھر ان کی پاکی اور راست بازی آشکار ہوئی، اور عزیز مصر کی بیوی اور باقی عورتوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ خود خطا کار ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے اور وہ پاکیزہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متقف تھے، مسجد میں متقف تھے، یعنی کہ اعتکاف میں تھے، تو آپ کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ سے کسی کام سے آپ بات کے لیے تشریف لائیں، تو فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ ظاہر اس وقت اسٹریٹ لائٹس نہیں تھیں، کچھ اور نہیں تھا، تو راستے میں 2 انصاری ملے، انہوں نے آپ کو ایک خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے گزرنا چاہا، مگر آپ نے ان کو رک جانے کا حکم دیا اور وضاحت فرمائی یہ خاتون میری زوجہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم آپ کی بابت کسی بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ اسے معلوم ہوا کہ دایان حق کو اپنا کردار صاف اور واضح رکھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری انویسٹیگیشن کریں کہ کون حق پر ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ 12واں سپارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ صبر دیکھیں، ان کی پوری زندگی اس کا نمونہ نظر آتی ہے۔ پہلے اپنے بھائی کی ایذا رسانیوں پہ صبر، پھر کسی قوم کے ہاتھ فروخت ہونے پہ صبر جو ان کی معاشرت اور دین کی دشمن تھی، پھر عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے پرفریب ترغیبات پہ صبر، قید و بند کی آزمائشوں پہ صبر، عزیز مصر کی جاگیر کا مختار کل بن جانے پہ صبر، یعنی کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے ذکر کیا، شکر گزاری کی، عاجزی کی، حکومت مصر کے حاکم متعلق ہونے پر صبر، یعنی کہ ظلم وغیرہ سے پرہیز کیا اور اندر شکر گزاری کی، اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی مثال ہے۔ ہم میں سے کوئی ہمارے ساتھ کوئی کرے ایسا معاملہ، ہم کبھی معاف کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تو حسد اور بغض ہی اتنا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر سے غل، غصہ، بغض اور یہ کینہ نکالے، اور جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعہ سے جو سبق سیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو، ہماری سب کی توبہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔